إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں و نوجوان، مجاہدنا طالب علم سے پہلے میرے محسن و مربی استاد اللہ حفظہ اللہ تعالی کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. سمجھنے کے لیے جو استاد محترم نے نصیحتیں کی ہیں وہی کافی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ جو مقصد ہم اس پروگرام کے اندر لے کر آئے ہیں اس مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر دیا گیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سارے مسلمان تو اپنی جگہ، لیکن پوری انسانیت اور جنوں کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتی ہے، کامیابی کا باعث بھی بن سکتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو بندہ انحراف کرے گا، کنارہ کش رہے گا، دور بھاگے گا، پھر بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
तवारीख की किताबें उठाएं, अहादीस की किताबें उठाएं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिन्होंने भी अपनाया वो कामयाब हो गए, वो कामरान हो गए। जिन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुंह मोड़ा वो तबाह व बर्बाद हो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जाएं, जो नाम निहाद कलमे गो मुसलमान थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उन्होंने नहीं अपनाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाकी सिफात को भी देखा, गुफ्तार को भी देखा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी सीरत उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को दिल के अंदर जगह नहीं, इसलिए वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। दुनिया में इंसानों के अंदर एक मुसलमानों का तबका है, दूसरा काफिरीन का तबका है। इस्लाम दुश्मनी में काफिर तो जलील हुए, तबाह व बर्बाद हो गए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक का आप मुताला करें, अहादीस नबविया का मुताला करें, जिस तरह मुनाफिकीन जलील हो गए कलमा पढ़ने के बाद, जिन्होंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने रुख तब्दील कर दिए, दिलो जान के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं समाया, वो लोग तबाह व बर्बाद हो गए और वो दुनिया में सबसे बदतरीन जलील है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत एक नमूना है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक नमूना है, हमारे लिए मिसाल है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी की सीरत को अगर कोई बयान करता रहे, कमो पे 1450 साल गुजर चुके हैं। कितनी तवारीख की किताबें, उनके अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बयानात, सीरत की किताबें लिखी गई हैं। आप जाएं, गुजरे हुए दौर की किताब उठाएं, आज के दौर की किताब उठाएं, आपको इजाफात नजर आते जाएंगे। जो भी मुसन्निफीन गुजरे हैं, जिन्होंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर लब कुशाई की है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कुछ लिखने का इरादा किया है, तो बाद में आने वाले को फिर देखेंगे वो उससे ज़्यादा अजीम लिखने वाला है। सीरत ऐसी चीज़, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, अल्लाह के कुरान पाक के अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर इलाहुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर उस्वा हसना रखा हुआ है। किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो ये अकीदा रखता है, जो ये नजरिया रखता है कि आखिरत का दिन कायम होना है, उस दिन पे खड़े होके मुझे अपने जिंदगी के अंदर किए हुए अमाल का बदला देना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादातर याद करने वाला होता है, उसके लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर उस्वा हसना रखा हुआ है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप और मैं सोचें, आखिरत का दिन हम मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कितना करते हैं तो कितना करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ज़िंदगी को देखें, फिर आप और मैं अपनी ज़िंदगी को देखते चलें, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द थे, उनकी ज़िंदगी को देखते जाएं, फिर आप और मैं भी मुहासबा करें कि अल्लाह के रसूल की सीरत को कितना अपनाया है, सहाबा ने किस तरह अपनाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد جو اس دنیا میں ہوئی وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بڑا احسان ہے، وہ یہ ہے کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ وہ رسول کیوں آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیات ان کے اوپر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، گناہوں سے، گناہوں کی آلودگی سے، معاشرے کے اندر جو بھی ظلم ہے، معاشرے کے اندر جو بھی صفاکیاں ہیں، ان سب سے یہ رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن پاک سکھاتا ہے، لوگوں کو دانائی سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے سارے کے سارے جو بھی لوگ تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پہلے بھی لوگ گمراہی میں تھے، آج بھی ہم گمراہی میں، آج بھی ہم گمراہی میں۔ کیا سیرت کو اپنایا؟ جنہوں نے سیرت کو اپنایا ان کے تذکرے قرآن میں کس طرح ہوتے ہیں؟ اولئک هم الفائزون، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت والے ہو گئے۔ کہاں فرمایا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، جنہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا فرمایا کہ وہ جنت کے ساتھی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والوں کے لیے مثالیں، ان کی مثالیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا، دل و جان کے ساتھ یہ اپنانا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی عظیم نعمت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس دعا کا نتیجہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا عظیم غیر بیت اللہ بنایا تھا، بیت اللہ بنانے کے بعد الہ العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مولا کریم، میں نے یہ تیرا عظیم گھر تو بنا لیا ہے، لیکن اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں میری ایک دعا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو حکمت سکھائے، ان کو تیرے راستے کی طرف لے کے آئے۔ وبشارت عیسیٰ بھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے میرے حق میں بشارت کی تھی، میرے لیے بشارت بتائی تھی، میں اس بشارت کا نتیجہ ہوں۔ ورؤیا امی التی رأت، میں اس خواب کا نتیجہ ہوں جو میری اماں نے دیکھا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی طرف سے اتنی عظیم نعمتوں کرائیں۔ فرمایا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ او بزرگوں مسلمانوں سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی شان و عظمت کیا ہے، حیثیت و اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے سارے نبیوں سے یہ عہد و وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری موجودگی میں ایک رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے،
तुम्हारी नबुव्वत की तस्दीक करे, फिर तुम सब ने क्या करना है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम सब ने उन पर ईमान लाना है, उसकी मदद करनी है। ओ मुसलमानों, वो तो नबी थे, वो तो अंबिया थे, रब्बुल आलमीन ने उनसे भी ये वायदा लिया था। मैं और आप कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उसका उम्मती बड़ी दावा से कहलवाते हैं। बताओ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या ईमान लाए हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत पर क्या ईमान है, अल्लाह के रसूल की क्या मदद की है, उसके दीन की क्या मदद की है। काज़ी अय्याज़ बिन फुदैल रहमहुल्लाह वक्त के बड़े मुहद्दिस गुजरे। इमाम नववी रहमहुल्लाह मुस्लिम शरीफ की शरह के अंदर ये कौल नकल करते फरमाते हैं कि काज़ी अय्याज़ क्या फरमाते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि जो लोग प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ज़बानी मोहब्बत अल्फाजों का नाम नहीं होता। क्या फरमाते हैं, व मिन मुहब्बतिही नुसरतु सुन्नतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पर अंबिया से वायदा ले रहा है। बाकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर भी यह हक है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत और उसकी सीरत का हिस्सा ये भी है कि उसकी सुन्नत की मदद करें। सुन्नत की मदद कब करेंगे, जब खुद सुन्नत पर चलने वाले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि आगे गुमराही। जब सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे समझेंगे ये हक है, जब पता चलेगा आगे झूठ है तब उसकी मदद करेंगे, तब उसका दिफा करेंगे। हम खुद ही सुन्नतों के जनाजे निकाले बैठे हुए हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुकाबले में जो बिदआत हैं, जो गुमराही है, जो झूठ है, उसका दिफा कैसे करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये तकाजा है, जो अल्लाह ने एहसान किया है उस एहसान का ये तकाजा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की मदद की जाए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का दिफा किया जाए। इस्लाम की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, वअलम अन्ना मोहब्बत रसूल, जान लो कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का नाम क्या है, इरादत फ़िअल ताअतिही, हर मोमिन बंदे का, हर छोटे बड़े का, मुसलमान का ये अहद व पैमान होना चाहिए, अज़म होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो भी बात हमारे सामने आ जाएगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो किया हुआ काम हमारे सामने आ जाएगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में सहाबा किराम ने जो काम किया है, अल्लाह के हबीब खामोश रहे। जब वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाए, मोहब्बत का तकादा ये है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का तकादा ये है कि उस पर अमल करने का पुख्ता इरादा करते। व तर्क मुखालफतिही, जो भी अपने वजूद के अंदर जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के खिलाफ, सीरत के खिलाफ जो भी हमारे वजूद के अंदर उयूब पाए जाते हैं, उन सब को छोड़ देना है। ये सोच कर, ये अकीदा रख कर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपना कर कि हमारे जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर जो खामियाँ, जो उयूब हैं, वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत पर मबनी है। वही मिन वाजिबातिल इस्लाम, ये इस्लाम के वाजिबात में से बात है। आए थोड़ा अपना जायजा लें। दाढ़ी नबी की सीरत है, नबी की सुन्नत भी है, नबी की सीरत भी है। कितना हमने सुन्नत को अपनाया है, तो फिर दिफा कब करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी हराम का लुक़मा कोई खाया? अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे ये जो मजमा बैठा हुआ है, इन सारे अपने अपने वजूद के अंदर देखें, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी खुराक कितनी हराम। एक तो जो ग़िज़ाइयात है, खाना पीना ज़रूर, उसके अलावा जो मंशियात है वो कितने इस्तेमाल करते। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये पहलू, मुखालिफत रसूल के, नमाज के मामले में अल्लाह अकबर कबीरा, कितने हम पीछे हैं।
رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ ہمیں ہماری زندگی کے اندر آئیں یہ بے حیائی کے گناہوں کے جو بھی کام ہیں ان کو چھوڑیں. آئیں دیکھیں آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر دیکھیں, اپنے گھر کے اندر دیکھیں, اپنی اولاد کے اندر دیکھیں, اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, نیکیوں کے کام کتنے ہیں, ہمدردی کتنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو رحمت بھی ہے, ہمدردی بھی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا, ایک دوسرے کی خدمت کرنا بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس صاحب آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین, اللہ کے حبیب علیہ السلام مشرکین مکہ پر بد دعا کریں. صحابہ کرام جب مکہ میں رہا کرتے تھے, مشرکین مکہ نے بہت اذیتیں دی ہیں, بہت تکالیف دی ہیں اسلام کی وجہ سے. او میرے بھائیو, میں نے اسلام کی وجہ سے کتنی تکلیفیں برداشت کی یہ تکلیفیں برداشت. کسی نے تانا دیا, کسی نے راستہ روکا, کسی نے نماز پڑھتے ہوئے تکلیف دی ہے, کسی نے اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر مار پیٹ کی ہے, کسی نے کوئی ہمیں اسلام کی وجہ سے کوئی نقصان دیا ہے, رشتہ توڑا ہے. یہ تو دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں ہیں, دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, کتنے مکہ والوں نے ظلم کیے ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مشرکین مکہ پر آپ بد دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی لمبعث لعانا, او میرے صحابیوں, رب العالمین نے مجھے لعنت بنانے والا, بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, دوسروں کا خیال کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں, ہمدردی اور احساس کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے بزرگوں سے ذرا سوچیں, ایک طرف بات کیا ہے, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی تکلیفیں دی ہیں, اور صرف صحابہ کو بھی نہیں, نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی ہیں. نبی پاک علیہ السلام, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو لہب کی بیوی آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس 3 دن جبرائیل نہیں آتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ان 3 دنوں میں بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام رات کو اٹھ کر قیام کرنے سے بھی قاصر ہے. اے محمد, تیرا شیطان تیرے پاس ابھی نہیں آتا. اندازہ لگائے, نبی ہے, نبی ہے, تیرا شیطان تیرے پاس نہیں آتا, جبرائیل کے نام سے کہتی ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر کتنی تکلیف گزر رہی ہوتی. کیا وہ وقت ہوگا, کیا وہ مرحلات ہوں گے, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل پر کتنا بوجھ آیا ہوگا. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ بِمَا صَدْرُكَ. اللہ کے حبیب علیہ السلام, جو مشرکین مکہ تیرے دشمن, اسلام دشمن, جو تجھے تکالیف دیتے ہیں, جو تیرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں کہ تیرا سینہ, تیرا دل کتنا تنگ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے سینے کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. سجا ما ودعک ربک وما قلا. ہاں ایسی تکلیف آنے کے باوجود بھی اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا, بد دعائیں کرنے والا, کسی کو تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. میں اسلام کی سیرت کے پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاں پر انسانوں کے لیے رحم دل تھے, وہاں پر جانوروں کے لیے بھی رحم دل تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا, چڑیا والا واقعہ. سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں, کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام پیشاب کرنے قضائے حاجت کے لیے سے دور چلے جاتے ہیں.
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया आती है, वो उनके ऊपर घूम रही होती है। सहाबा देखते हैं कि ये चिड़िया क्या कर रही है, इस चिड़िया के पीछे लगते हैं कि ये चिड़िया कहाँ जा रही है। जाके देखते हैं कि घोंसले के अंदर चली गई है। सहाबा किराम जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, वो चिड़िया बाहर निकल कर उड़ने लगती है। सहाबा किराम देखते हैं कि छोटे छोटे से 2 बच्चे उधर पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा में लेकर आते हैं, उधर खेल रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो चिड़िया जाकर देखती है घोंसले में कि मेरे बच्चे नहीं हैं। जरा सोचें उन माओं के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनके जिंदगी के अंदर, जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे कभी गट्टरों के नालों में डूब रहे हैं, कभी गाड़ियों के एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कभी अगवा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उन माओं के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये तो एक छोटी सी चिड़िया है जिसके 2 बच्चे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की वापसी होती है, आकर देखते हैं कि मजमा के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया घूम रही है। सहाबा कहते हैं वो ऊपर उड़ते उड़ते आके जिस सहाबी के हाथ में बच्चे थे, वो हाथ में ऐसे करके खेल रहा था। खेलने के बाद फिर अपनी झोली के अंदर रख देता है। सहाबा उनकी चुनचुनाती आवाज़ सुनकर वो खुशी के मारे खुश हो रहे हैं, लेकिन ऊपर चिड़िया के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा ये मंजर देख रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जैसे आते हैं, देखते हैं कि वो चिड़िया उस सहाबी के सर पर बैठी हुई है जिस सहाबी की झोली में चिड़िया के छोटे से बच्चे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम देखते हैं, कहते हैं कि मेरे साहबियों ये क्या माजरा है, कभी ये चिड़िया ऊपर उड़ रही है, कभी ये सरों पर बैठ रही है। साहबा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चिड़िया के बच्चे हम उठा कर आए हैं खेलने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, उसको तकलीफ देने के लिए नहीं, लेकिन हम अपनी दिल बहलाने के लिए छोटे से बच्चे लेकर आए हैं, हम खेलने के लिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल जाता है, गुस्से में आकर कहते हैं ओ मेरे साहबियों देख नहीं रहे कि इस माँ को क्या तकलीफ हो रही है, उठो और इसके बच्चे उठाकर उसके घोंसले में रख कर आओ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उठ कर जाते हैं, वो घोंसले में बच्चे रख कर वापिस आ जाते हैं। देखते हैं कि वो चिड़िया उड़ उड़ कर उसी घोंसले के अंदर चली जाती है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये छोटी सी चिड़िया जरूर है, इसकी तकलीफ की सहाबा को तो खबर नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सीरत है। इंसानों के साथ साथ हैवानों भी और परिंदों पर भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कितने रहमदिल थे। एक वाक़या सुनन अबी दाऊद सही मुस्लिम में आता है, अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में जा रहे हैं। जब मदीना के अंसारी के किसी बाग में पहुंचते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का हाथ गुजारो कतार रोते हुए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सर पर हाथ रखकर उसको मसा करते हैं, हाथ घुमाते हैं। वो ऊँट हिचकिचाइयाँ भर भर कर आहिस्ता आहिस्ता चुप कर जाता है, जिस तरह बच्चा रोते रोते आहिस्ता आहिस्ता चुप कर जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं ओ मेरे साहबियों ये ऊँट किसका है, इसका मालिक कहाँ है। अंसारी सहाबी दौड़ते हुए आते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये मेरे ऊँट हैं। अल्लाह के भी फरमाते हैं फला तत्तकी हादिहिल बहीमा, ओ मेरे सहाबी क्या तू अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरता। इस जानवर के बारे में, इसको तू कमवाता बहुत है, इस पर बोझ बहुत डालता है, लेकिन इसको खाना पीना कम देता है, इसको चारा कम देता है। अल्लाह से डर जा। ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जहाँ पर इंसानों पर भी रहमत करने वाले हैं, एहसास करने वाले हैं, वहाँ पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम परिंदों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, तो जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए। इस पैगंबर का हमने क्या कदर किया, सीरत क्या है। छोटी मोटी थोड़ी बहुत नमाज पढ़ ली, सीरत ये है 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। सीरत ये है
ہر بندے کے پاس بڑا بڑا موبائل رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن سننے سے قاصر ہے۔ یہ رسول کی سیرت ہے، یہ مسلمانوں کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موبائل اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، یہ کیا رسول کریم علیہ السلام کی سیرت ہم نے پہنا کے رکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ہم بنا کے رکھی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ کہاں جا رہا ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنے وجود کے اندر دیکھے، اپنی بیوی کے وجود کے اندر دیکھے، اپنی اولاد کے اندر دیکھے، اپنے گھر کے اندر دیکھے، اپنے کاروباری معاملات کے اندر دیکھے، اپنے دوست و احباب کے اندر دیکھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ہم نے کیا بنائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا اثر جن مسلمانوں پر پڑا، ان مسلمانوں کے خیالات کیا ہو گئے تھے، ان مسلمانوں کی محبت کیا تھی، ان مسلمانوں کے جذبات کیا تھے۔ حافظ ابن حسن رحمہ اللہ مجمع الزوائد کے اندر کتاب تفسیر سورۃ النساء کے اندر ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ انکا انت لأحب الی من نفسی، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کی ذات مجھے اپنی ذات سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، وَإِنَّكَ أَنْتَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کی ذات مجھے ایک پیارا سا بیٹا ہے، اس پیارے کی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب و عزیز ہے۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب میں گھر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ، اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، سکون والی اولاد بھی موجود ہے، گھر والے بھی ہیں، اللہ کے حبیب جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے فما اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتی آتی فانظر الیک، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں گھر کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، دنیا کے سکون کو چھوڑ کر بے صبری کے اختیار میں، بے صبری کے حالت میں آپ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہوں۔ جب آ کر آپ کو دیکھتا ہوں اس کے بعد میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ یہ صحابی کیا بیان کر رہے میرے بھائیوں، آپ کے دل کے اندر رسول کریم کی کتنی محبت ہے، آپ کے اور میرے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی کتنی یاد آتی ہے، کتنی یاد ستاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ یہ خطاب چل رہا ہے، وَإِنِّي أَذْكُرُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹھے بیٹھے خیالات میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی وفات انتقال کر جائیں گے، لیکن کل قیامت کے بروز آپ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے آپ انبیاء کے ساتھ ارفع بلند مقاموں پر قائم و فائز ہوں گے۔ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ اللَّهُ رَاكَ، اللہ کے حبیب مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جنت میں میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اللہ کے حبیب مجھے گھر میں سکون نہیں آتا تو جنت میں کیسے سکون آئے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، عمل سارے کر دیے، جنت ایسی عظیم نعمت پیارے دل نے سوچا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، وہ جنت اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین نے جو فائزین کامیاب ہونے والے مسلم مومنہ بندے اور عورتیں ان کے لیے نعمت والی جنت بنائی ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر آپ کا دیدار نہیں ہوتا تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد بتائیں آپ اور میں جنت میں جائیں گے؟ کسی کے پاس پکا سرٹیفکیٹ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہ ہاتھوں بلند کر کے دکھائے۔
آپ اور میں کوئی پکا ہاتھ اٹھا کر یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں پکا مومن ہوں. صحابہ کرام تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے تھے کہ یہ کامیاب ہے، یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، رسول ان سے راضی ہے. پھر بھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں رسول کا دیدار نہیں ہوگا تو ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ آپ نے اور میں نے تو رسول کی سیرت کی جنازے اٹھائے ہوئے، رسول کا دیدار تو دور کی بات، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کل قیامت کے بروز محشر میدان میں اگر یہ اٹھتے ہوئے کہہ دیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے بروز رسول خدا علیہ السلام اٹھ کر اپنی قوم پر، اپنی امت پر فریاد رسی کریں گے کہ مولا کریم یہ میری وہ قوم ہے جس نے میرے جانے کے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایسے نہ ہو کہ جن کے اوپر رسول کریم فریاد کریں ان کے اندر آپ کا اور میرا بھی نام آ جائے. وہ صحابی جب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. کیا وحی تھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں او میرے صحابیوں، اگر اتنی محبت ہے، اتنا جوش و جذبہ ہے، اگر میری جدائی کا اتنا غم ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، یہ وحی آئی ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، وہ کل قیامت کے بروز نبیوں کے بھی ساتھ ہوگا، صلحاء کے بھی ساتھ ہوگا، صدیقین کے بھی ساتھ ہوگا، شہداء کے بھی ساتھ ہوگا. یہ بہترین رفاقت و دوستی. آپ چاہتے ہیں نبیوں کا ساتھ، ہم چاہتے ہیں صدیقین کا ساتھ، ہم چاہتے ہیں صالحین کا ساتھ. نبیوں کے ساتھ کھڑا ہونا دور کے بعد، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری زندگی میں کتنا سچ ہے سچ، کتنا جھوٹ ملا ہوا ہے. عام باتوں میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، رشتہ داری میں جھوٹ، اللہ اکبر کبیرہ دینداری میں بھی جھوٹ. جھوٹ اور جھوٹ، ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی. اور ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. ہماری کتنی سوچ ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے شہادت دیں گے، فجر کو اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، باہر ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہے، کوئی ڈاکو نہ پھر کے آ جائے، پتہ نہیں باہر کیا ہوا، کوئی مار کے نہ جائے. اور جنت میں یہ چہرے لے کر جائیں گے، ایسے شہیدوں کے ساتھ جائیں گے، صلحاء نیکوں کے ساتھ. کتنی نیکیاں کی ہیں، یہ ساری دوستیاں آپ کو مجھے نصیب ہوں گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا یہ سارا کچھ پہلو ہے کہ اگر تم کہتے ہو، چاہتے ہو کہ کل قیامت کے بروز انبیاء، صدیقین، صلحاء، شہداء اور بہترین رفیق و دوستوں کے ساتھ ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رسول کی سیرت کو اپنانا چاہیے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کے اندر اسوہ حسنہ رکھا ہوا ہے، جو کل قیامت کا یقین رکھتا ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے کہ میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنی خطائیں کی ہیں. ان سارے جوابوں میں سے یہ بھی جواب ہوگا میں نے رسول کو پڑھا تھا، رسول کی تعلیم کو بھی پڑھا تھا، رسول کو بھی مانا تھا، لیکن رسول کی سیرت کا ایک پہلو تو دور کے بعد ایک پہلو کا ذرہ بھی میری زندگی میں نہیں تھا. کیا جواب؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ کے حبیب یہ لوگ آپ کی قدر کیا جانتے ہیں، آپ کی سیرت سے کتنا واقف ہیں، آپ کی اہمیت و قدر و قیمت الہ العالمین کے پاس کتنی ہے.
ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو کافی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صحیح بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان سب کے اوپر مجھے فوقیت ہے 5 چیزوں کے اندر، وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، وہ نبی ادھر بھیجا جاتا تھا، لیکن میں محمد کریم علیہ السلام ان سارے انبیاء پر ایسی فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پوری انسانیت، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسود ہو احرم ہو، فرمایا کہ اجمی ہو یا عربی ہو، کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو پوری انسانیت کے لیے میں کافی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ ساروں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو سیرت ہے یہ رحمت بھی سیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ اور میں ذرا غور کریں، آپ کے میرے ضمیر کے اندر رحمت دلی کتنی ہے، ایک دوسرے کا خیال کتنا ہے، محبت کتنی ہے، بھائی چارہ کتنا ہے، غربا مساکین پر خیال رحم دلی کتنی ہوتی ہے، دکھے جو ستائے ہوئے دکھوں کے جو مظلوم ہیں ان کے ہم کتنی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کیا، باتیں بہت ہیں، ساری رات بیان کرتا ہوں تو دور کی بات، ساری زندگی بیان کرتے چلیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ختم نہیں ہونی۔ آئیں جو تھوڑی بہت باتیں ہم نے مجھ سے سنی ہے یا مولانا غلام اللہ صاحب سے سنی ہے، ہم دیکھیں کہ ان باتوں میں سے ہمارے وجود کے اندر کتنی باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت کا پہلو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ سیرت کیا تھی تو صحابہ کو پڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو بھی بات سنتے تھے من و ان اس پر عمل کر کے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کے آج تک چرچے چلتے ہیں۔ ہاں دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دائی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھاڑتے ہیں، فلاں صحابی نے یہ ظلم کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ سوچو آپ نے کیا کیا ہے؟ جو صحابہ کرام نے نیکی کے اعمال کیے ہیں وہ آپ نے کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو اولاد کی گھریلو مالی اور اپنے ملک و اپنے گھروں کی جو قربانیاں دی ہیں آپ نے کتنی دی ہیں؟ پڑھی نماز نہیں جاتی، چھوڑی منشیات نہیں جاتی، چھوڑی داڑھی نہیں جاتی، چھوڑی گالی گلوچ نہیں جاتے، چھوڑی عیاشی فحاشی نہیں جاتی، اور چلتے ہیں صحابہ کرام پر تبرے کرنے کے لیے۔ ابو بکر ایسا تھا، عمر ایسا تھا، عثمان ایسا تھا، علی ایسا تھا، حسنین ایسے تھے، معاویہ ایسا تھا، سفیان ایسا تھا۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ، ان کو تو اللہ رب العالمین ہے، اگر یہ آپ ان کی غلطیاں نکالتے بھی ہیں ان کے باوجود بھی الہ العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کی معافی کا ذمہ اللہ پر ہے۔ حضرت ابو سفیان بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے تبرے ہوتے ہیں۔ ایک گمراہ کن لوگ بس تھوڑا علم سیکھا، اردو کتابیں پڑھی اور گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر آگے ممبروں پر بیٹھ کر سج مج کے بڑے ترے باندھ کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اہل بیت کے داعی ہیں، ہم اہل بیت کے دفاعی ہیں۔ اور ظالموں تم اپنی سوچو کہ تم کتنے اچھے ہو۔ اللہ رب العالمین کے اس پیارے بندے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تنقید کرتے ہیں نا، قرآن پاک کی 2-3 آیات پڑھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک پر جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے، حضرت ابو سفیان بھی شامل ہے۔ کوئی مائی کا حلال بیٹا اٹھ کر کہہ کر اپنی تحقیق و تفصیل لے کر آئے کہ بھائی مولوی صاحب امیر معاویہ غزوہ تبوک میں نہیں تھے، ابو سفیان غزوہ تبوک میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ فرمایا کہ ایسی عظیم جنگ
جو مشقتوں سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے پرزور بھری ہوئی جنگ تھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے یہ دونوں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی شامل تھے۔ ان کے اوپر مہربانی، ان کی معافی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور ساتھ و ساتھ اللہ رب العالمین جو غزوہ حنین ہوا تھا 8 ہجری کے اندر، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے مومن کا لفظ کہا ہے۔ معاویہ ابو سفیان، اللہ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، یہ چلے اہل بیت کا دفاع کرنے والے، جو اہل بیت کو بھی خالق کرنے والا ہے، جو اہل بیت کو عظمت و عزت دینے والا ہے، وہ خالق کہتا ہے کہ معاویہ ابو سفیان مومن ہے تو کیا بگاڑے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستو بزرگوں، میں ادنا طالب علم یہاں پر اپنی بات کا اکتفا کروں گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ آئے، اپنے ذہنوں کو صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں حسن ظن سے بھر کے رکھو، بدگمانیوں سے نہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ پہلو ہے، جب بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سفیان و معاویہ اور دیگر صحابہ جو بھی آج مسلمانوں کے اندر جن کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، سارے صحابہ کی بات آئے تو آپ کے ماحول، آپ کے کاروبار مومن صحابہ کے بارے میں صاف ستھرے ہونے چاہیے، اگر نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جاؤ صحابہ کے بارے میں محدثین نے کیا کیا لکھا ہے کہ جو بھی صحابہ ادنا سے ادنا صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی بغض رکھتا ہے، اس کو گالی غلوچ کرتا ہے، الہ العالمین اس خطے کے اوپر، اس قوم کے اوپر یہ عذاب نازل کر دیتا ہے، تو ان کی معیشتی حالات کو بگاڑ دیتا ہے، ان کے معاشرے کے اندر، ان کے گاؤں اور کنبے قبیلے کے اندر محبت نہیں پائی جاتی، نفرتیں ہوتی ہیں، صفائیاں نہیں ہوتی۔ جاؤ دیکھو جو بھی تمہیں صحابہ کے گستاخ ملیں گے، ان کے گاؤں میں، ان کے گلیوں میں، ان کے گھروں میں تمہیں اسلام تو دور کے بعد قرآن کی تلاوت بھی نہیں ملے۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک، حدیث پاک پڑھنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔